बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि चंद दिन पहले सिंध रेवेन्यू बोर्ड के दो सीनियर ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर जनूबी अब्दुस्तार इसानी और उनके कोलीग मकसूद जहांगीर उर्फ मैक्सी पुरस्रार हालात के अंदर कराची में जुलस गए। यानी कि जहां वो बैठे हुए थे जिस घर के अंदर क्लिफ्टन के आसपास एक घर के अंदर वो मौजूद थे, जहाँ पे पुरस्रार हालात के अंदर आग लगी और मकसूद जहांगीर तकरीबन 70% और अब्दुस्तार इसानी तकरीबन 45% झुलस गए। ये क्या कर रहे थे वहाँ पे और किन हालात के अंदर आग लगी, आग लगने की वजह क्या थी और ये किस तरह जुलूस गए, ये सारी एक्सक्लूसिव जो मालूमात हैं ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि किन हालात के अंदर, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आग लगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अब्दुस्तार इसानी कौन हैं, इनकी रेपुटेशन क्या है और ये किस किस हवाले से किन किन कामों के साथ ये मशहूर हैं। अब्दुस्तार इसानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 2016 में तैनात थे। तो रात को मरगला रोड के ऊपर ये इसी तरह एक पुरस्रार एक्टिविटी में मसरूफ़ थे। गाड़ी की जो पोजीशन थी वो कुछ ठीक नहीं थी। पुलिस ने मशकूक गाड़ी, एक खड़ी गाड़ी के जो हिल रही थी, उसको पुलिस ने जाके देखा और जब इनसे पूछगछ की तो अब्दुस्तार इसानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद गाड़ी में एक औरत के साथ मौजूद थे। उन्होंने बदतमीज़ी की और जब इन्होंने इंटरोगेशन करने की कोशिश की कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं या किन हालात में मौजूद हैं, ये नाजेबा हरकतें आप रोड के ऊपर खड़े हुए कर रहे हैं, तो इन्होंने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की थी। और फिर वो रात तकरीबन 3-4 घंटे ये थाना कोसार में पड़े रहे। उस वक्त भी ये शराब के नशे में धुत थे। और फिर सुबह सुबह कैप्टन मुश्ताक साहब आए मुबैना तौर पर, वो इनको थाने से लेके गए और थाने में जाते हुए जो रिकॉर्ड था, जो FIR थी, वो उसी तरह उठा के ले गए थे। उसके अलावा ये जब DC चकवाल थे तो OGDCL ने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसकी मद में 32 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। और उसके बाद OGDCL को एक प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी कि ये जो 32 लाख रुपए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमने देने हैं या दिए हैं, ये अब्दुस्तार इसानी साहब ने, जो DC चकवाल थे, उन्होंने डिलिबरेटली इन्फ्लुएंस करके अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाए हैं, यानी कि 3.2 मिलियन। और उस 3.2 मिलियन का आज तक कोई पता नहीं लगा जो उनके पर्सनल अकाउंट में गए थे। उससे आगे चलें तो ये अब्दुस्तार इसानी जो थे, इनके एक दोस्त थे SSP जाफराबाद जानजेब खान काकड़। जानजेब खान काकड़ को अब्दुस्तार इसानी ने अपने आबाई गांव शिकारपुर में बुलाया। इनकी फैमिली में शादी थी। अब्दुस्तार इसानी अपने स्टाफ के साथ उस शादी में शरीक हुआ। दिन में जो तकरीबात थी वो इन्होंने अटेंड की और शाम को अब्दुस्तार इसानी अपने दोस्त जानजेब खान को, जो SSP नसीराबाद थे, लेके अपने एक और तीसरे दोस्त के घर चले गए। वहाँ शराब और शबाब की महफिल जमी। अब्दुस्तार इसानी का इशू ये है कि वो शराब भी पीते हैं, वो जितनी हाई लेवल की ड्रग्स हैं वो भी लेते हैं, यानी कि पिल्स भी लेते थे, कोकीन भी लेते हैं, आइस भी लेते हैं, हीरोइन भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें वो मशहूर हैं इस काम के लिए और उनकी जो कंपनी है। लेकिन जब ये जानजेब खान जब ये अब्दुस्तार इसानी के किसी करीबी रिश्तेदार के घर पे गए तो शराब के बारे में, अब वो फोत हो गए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो हम आपको बता रहे हैं कि शराब के साथ उनको वो जो पिल्स थी वो भी दे दी गई और उन्होंने शराब के साथ वो भी ले ली। हालांकि क्योंकि वो नहीं लेते थे इससे पहले और वो पहली दफ़ा थी कि उन्होंने वो शराब के साथ पिल्स जब उन्होंने इनटेक की, ले ली, तो उसने कुछ देर के बाद उसने असर दिखाना शुरू कर दिया। रात के कोई 1-2 बज रहे थे। अब सितार इसानी और इनके दोस्त ये सारे उस कमरे में मौजूद थे। जब उनके ऊपर नशे का असर हुआ जानजेब खान के ऊपर, तो वो आपे से बाहर हो गए। वो खड़े होकर नाचने लगे। नाचने के बाद उन्होंने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। जब कपड़े उतारना शुरू कर दिए तो इन दोस्तों ने, सितार इसानी और इसके दोस्तों ने, ये भी नशे में ही थे,
لیکن انہوں نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوئے. تو یہ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ یہ جہانزیب خان کو اسی کنڈیشن میں چھوڑ کر یہ وہاں سے دوسرے گھر میں جا کے سو گئے. جہانزیب خان نے دروازہ کھولا، اس ننگی حالت میں وہ چھت کے باہر آ گیا، فرسٹ فلور کے آگے برآمدے میں آ گیا. وہاں اس نے لاتیں مارنا شروع کر دی، ڈانس کر رہا تھا، شور شرابہ کر رہا تھا. اس دوران محلے والے لوگ جاگ کے باہر آ گئے. انہوں نے دیکھا جہانزیب خان کو مارا پیٹا اسی ننگی حالت میں. انہوں نے پولیس کو بلایا، پولیس نے اس کو اٹھا کے موبائل کے اندر پھینکا. موبائل کے اندر پھینک کے انہوں نے اس کو سیدھا تھانے لے گئے. پولیس والوں نے بھی اچھی خاصی اس کی چترول کی، کوٹ لگائی اور اس کو حوالات میں پھینک دیا. صبح جس وقت سب کو ہوش آیا تو اس کو ڈھونڈنا کے لیے نکلے سارے، اور پتہ چلا کہ جہانزیب خان جو ہیں وہ شکارپور کے ایک تھانے کے اندر حوالات میں بند ہیں. اور اس کے بعد جہانزیب خان کا سٹاف تھانے میں گیا. تھانے میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی تھوڑے تھوڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس طریقے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی پولیس نے کپڑے پہنائے تھے. اسی حالت کے اندر ان کو لایا گیا اور اس کے بعد ان کو آ کے کمرے میں لا کے ان کو لٹایا گیا اور وہ سوئے رہے. اس کے بعد جب اٹھے تو ان کو صورتحال کا تھوڑا اندازہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے جہانزیب خان نے واپس اپنے ضلع میں جانے کا فیصلہ کیا. جس وقت وہ ضلع کی طرف روانہ ہوا تھے تو انہوں نے اپنے جو ان کا سٹاف افسر تھا رحیم داد کو پوچھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں ٹھیک حالت میں تھا، یہ رات میں نے کس حالت میں گزاری ہے، میرے جسم کے اوپر کچھ تشدد کے نشانات بھی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ رات کو کیا ہوا. پہلے تو رحیم داد خان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جس وقت انہوں نے سختی کی تو رحیم داد خان نے ان کو بتایا کہ رات آپ نشے کی حالت میں تھے، آپ ننگے ہو کے چھت پہ ڈانس کر رہے تھے، آپ کو لوگوں نے مارا، آپ کی فلمیں بنائی اور پھر آپ کو ایک موبائل کے اندر ڈال کے ایک تھانے میں لے جایا گیا. آپ تھانے میں پڑے رہے، وہاں آپ کی حالت غیر تھی، وہاں سے ہم نے آپ کو واپس گھر پہ لایا، وہاں پہ آپ سوئے رہے. اس کے بعد آپ یہ صورتحال ہے. اس کے بعد جہانزیب خان کیونکہ ایک بڑا اچھا دلیر افسر تھا اور لائق بہت تھا، اس کی ایک فیملی کی عزت تھی، ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد دوسرے دن جہانزیب خان دفتر آیا. دفتر آنے کے بعد جہانزیب خان نے سٹاف کو منع کیا کہ میری کہنے کے اجازت کے بغیر کوئی کمرے میں نہ آئے، اور پانی پیتے رہے، بار بار پانی منگواتے رہے، پیتے رہے. پھر آخر پہ جہانزیب خان جیسا آفیسر اپنے آپ کو معافی نہ دلا سکا، اپنے آپ کو معاف نہ کر پایا. اس کی جو فیملی کی ویلیوز تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے خود کو اتنی بڑی سزا دی کہ اس نے اپنی کن پٹی پہ گولی ماری اور خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. پھر جو ڈی سی وہاں کے تھے زین العابدین صاحب، وہ گئے اور انہوں نے جب دیکھا تو ان کی چیخ نکلی، ان کی آہ نکل گئی کہ یہ کیا ہوا. اس وقت ان کی حالت جو تھی وہ سر میں گولی اور وہ ہاتھ پہ پسٹل ان کا وہ گود میں پڑا تھا. ساری چیزیں یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. جو اس انسیڈنٹ کے بعد شرجیل انعام میمن اس علاقے کے ڈی اے جی تھے، ڈی اے جی نصیر آباد تھے، اور ڈی اے جی اسپیشل برانچ جناب رزاق چیمہ صاحب نے جو رپورٹ کمپائل کر کے پیش کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو، انہوں نے لکھا اور انہوں نے اس سارے انسیڈنٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ عبدالستار ثانی کے اوپر لکھی تھی، اور انہوں نے اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی سفارش کی تھی کہ اتنے ہائی لیول پہ اتنی اس طرح کی کوئی بے غیرتی اور اس طرح کی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے جو اس نے کی اپنے دوست کے ساتھ. تو یہ ہیں وہ ستار ثانی جو ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کراچی تھے، کراچی کا ایک بڑا ضلع، اور یہ مینج کرتے کرتے بیسکلی یہ ہیں شکارپور سے، اور یہ مینج کرتے کرتے ایک ہائیلی ویلیوبل ضلع کے یہ ڈپٹی کمشنر تھے. پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن ان کی وہی عادتیں جو اسلام آباد سے شروع آنے سے پہلے ان کی شروع ہو چکی تھیں. مقصود جہانگیر بھی اور ان کے کچھ دوست ہیں، وہ بھی سارے ان کے دوست جو تھے وہ اس وقت موجود تھے. ہوا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل ہوا یہ کہ جس وقت آپ کاغذوں کے اوپر ڈال کے اور یہ وہ کرتے ہیں، نیچے سے لائٹر سے جلاتے ہیں، اور وہ جو اس کا کرکس ہوتا ہے وہ آپ انٹیک کرتے ہیں، تو اس کاغذ کے جلنے کے دوران، کیونکہ کاغذ ان کے پاس اور بھی نیچے پڑے تھے، کاغذ اچھے خاصے رکھتے ہیں یہ لوگ جس کے اوپر وہ جلا کے تو یہ وہ انٹیک کرتے ہیں، تو وہ جلاتے نیچے بھی کاغذ پڑے تھے، کارپیٹ بھی موجود تھی کمرے کے اندر. ہلکی سی گیس لیک تھی، ہلکی سی بالکل لائٹ گیس، لیکن اتنی نہیں تھی کہ وہ دور سے آگ پکڑے. وہ اس سے پہلے شراب کے ساتھ گولیاں بھی کھا چکے تھے، پلز بھی کھا چکے تھے، لہٰذا پلز کا یہ کہتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو موف کر جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ واٹ یو ڈوئنگ.
تو جو آگ آہستہ آہستہ لگی ان کاغذوں کو اور وہ ٹریول کرتی کرتی اس جگہ پہ پہنچی جہاں پہ وہ ہلکی سی گیس لیک تھی تو ایک بلاسٹ ہو گیا. وہ ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہو گیا جس میں یہ برے طریقے سے جلس گئے کیونکہ کمرے کے اندر جو چیزیں تھیں سب نے آگ پکڑ لی اور یہ اس میں جلس گئے اور یہ سارا کچھ ہوا. اب سوال یہ ہے کہ ان کا ہونا چاہیے تھا کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, ان کا میڈیکل ہونا چاہیے تھا, ان کی سارے نمونے لیے جاتے, ان کو کرمنل انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جایا جاتا. اب گھر کے اندر فرض کریں 2 لوگ جل گئے ہیں تو کیا آپ اس کو $30,000 دے کے ایئر ایمبولینس ہائر کریں گے اور آپ اس کو دبئی بھیج دیں گے کہ اس کا علاج کروایا جائے؟ نو. یا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے کرمنل انویسٹیگیشنز کرنے کے بجائے ان کو $30,000 جو ہے وہ ایئر ایمبولینس کو دے کے ان کو دبئی شیخ مقبول میڈیکل سٹی میں بھیج دیا. اب وہاں پہ کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں. مجھے بتائیں سندھ کے اندر ہزاروں جو سرکاری ملازمین ہیں, کیا یہ صورتحال یہ والی سہولت ان کو بھی ملے گی جب وہ جل جائیں گے؟ یا اللہ نہ کرے کوئی جلے, لیکن کوئی بیماریاں تو ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے سندھ کی حالات دیکھیں, آپ کی چیزیں دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ, سندھ کے جو ریونیو بورڈ ہے اس کے ساتھ, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, سندھ کے غریب عوام جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی, ان کے لیے میں کہتا ہوں اس سے بڑی سنگین ان کے اوپر یہ پریشانی کی بات کوئی بھی نہیں ہوگی کہ ان کے لیے ان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ جو شراب کے نشے میں جو کوکین, ہیروئن اور شراب پیتے ہوئے اور اس طرح کی ڈرگز استعمال کرتے ہوئے جو کروڑ پتی لوگ تھے ان کو $30,000 کی ڈالر کی ایمبولینس ہائر کر کے دی گئی, ان کو دبئی شفٹ کر دیا گیا اور ساتھ ہی آگے جو کروڑوں روپے کا خرچہ ہے وہ بھی گورنمنٹ آف جو سندھ ہے وہ برداشت کرے گی. اس میں آغا واصف صاحب نے, ان کے قریبی دوست ہیں, سی ایم کے بھی دوست ہیں, انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس سارے دبئی بھیجنے کے چکر میں. لیکن میں کہتا ہوں اپنے پیسے آپ لگائیں نا, آپ تو سرکار کے ملازم ہیں, آپ وہاں پہ کرپشن بھی بہت کر رہے تھے, آپ پیسہ دونوں ہاتھوں سے لپیٹ رہے تھے وہاں پہ. اور جو ڈرگ یوز کرتا ہے, شراب یوز کرتا ہے, کیا وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا کہ سی ایم صاحب نے ان کو اپنے پیسے, سندھ گورنمنٹ نے اپنے پیسے دے کے ان کو جو ہے وہ وہاں بھیج دیا, دبئی بھیج دیا. اب عام آدمی کے لیے بھی یہ سہولت ہے یا نہیں ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. کیا باقی جو سرکار کے ملازمین ہیں سندھ کے اندر ہزاروں کے حساب سے, ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ بھی کبھی بیمار ہوگا یا وہ بھی کبھی کسی پرسرال حالت میں جل جائے گا تو کیا اس کو بھی یہ سہولت دی جائے گی کہ ایئر ایمبولینس بک کی جائے گی, $30,000-50,000 لگائے جائیں گے اور شیخ مقبوط میڈیکل سٹی میں بھیجا جائے گا؟ نہیں بھیجا جائے گا, کسی کو نہیں بھیجا جائے گا. سندھ کے جو عوام کی حالت ہے, جو کراچی کے عوام کی حالت ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ان 2 آفیسرز کے اوپر کروڑوں روپے کے اخراجات سراسر ناانصافی ہے, سندھ کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے. اور خاص کر ایسے 2 آفیسر جو کرپشن کی انتہا کو چھو رہے تھے, جو مس کنڈکٹ کی انتہا کو چھو رہے تھے, جو امورل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے, ان کے اوپر اتنے پیسے خرچ کرنا سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اپنا گردنوا کے لوگوں, اپنے دوستوں, رشتہ داروں, سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.